रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे आप सब लोग? कल का नावल आपको कैसा लगा? लाइक शेयर, मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कल का नावल कैसा लगा। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो है ढल गया हिजर का दिन। निदा अली अब्बास का ये बहुत प्यारा नावल है। वनी बेस्ड है, रिवेंज बेस्ड है, हसद है, जेलस है, इसमें सेकंड मैरिज बेस्ड है। बहुत प्यारी स्टोरी है। यह था माहनामा हिना में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे इसमें क्या क्या होता है वो मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए। ढल गया हिजर का दिन बाय निदा अली अब्बास। ढोलक की थाप, सखियों बालियों की सुरीली तान, कज़नों की छेड़छाड़ और इन सब में स्पाट चेहरा लिए बैठी वो। शाहमीर लाला आगे। अनाया दफतन एक लड़की शोर मचाती अंदर दाखिल हुई। साकत बैठी अनाया में जैसे करंट सा दौड़ा। वो जल्दी से उठे, बाहर की सिमत दौड़ी। सामने ही राहदारी में शाहमीर लाला चले आ रहे थे। शाहमीर लाला, अगले ही लम्हे वो उनके सीने से लगी सिसक उठी। आप कहाँ चले गए थे लाला? आंसुओं भरी आंखें उठाकर उन्हें देखा। वो तो गोया तड़प ही उठे थे। सॉरी गुड़िया, आई एम सो सॉरी, बस थोड़ा सा काम आन पड़ा था। दोनों हाथों से उसकी आंसू साफ करते हुए बोले, बस अब मैं आ गया हूँ ना, देखना अपनी गुड़िया को कितने धूमधाम से रुखसत करूँगा। चेहरे पे ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए वो इसकी पेशानी चूमते हुए बोले, लाला पंचायत ने क्या फ़ैसला दिया? हरासा आंखें लिए वो पूछ रही थी। शाहमीर लाला ने बेसाख्ता नज़रें चुराईं। कुछ रही गुड़िया, ज़मीन जायदाद दे दिला के मामला रफा दफा हो जाएगा। अगले ही लम्हे उन्होंने खुद को संभाला। सच लाला? आंखों में उम्मीद की किरण लिए वो बेसाख्ता बोली। सच मेरी जान, अब चलो और सुनो, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। आज तुम्हारी मेहंदी है ना, आज रात मिलके मज़ा करेंगे, फुल मस्ती। हूँ। उसका सर थपथपाते हुए बेसाख्ता मुस्कुराए, उसे तसल्ली देते हुए बोले थे। लाला को हंसते देकर अनाया की जान में जान आई थी। सरस बात में हिलाते हुए वो वापस हो ली थी जहाँ मुसलसल उसकी सखियाँ मेहंदी के गीत गाते हुए ढोलक बजा रही थी। वह मुस्कुराती हुई उनके दरमियान जा बैठी, हर फिक्र हर परेशानी को झटक कर, क्योंकि अब शाहमीर लाला घर वापस आ चुके थे। रात मेहंदी का फंक्शन कमाल का था। शाहमीर लाला उनके दोस्तों कजन्स ने मिलकर जब भंगड़ा डाला तो हर तरफ हुआ मच के लड़कियों बालियों ने दिल थाम लिए। काफ़ी देर मुकाबलाबाजी चलती रही। सुबह 4 बजे जाकर शोर थमा और सब ने अपने अपने बिस्तरों की राह ली। अगले दिन लड़के वालों की तरफ मेहंदी लेकर जाना था। सारे शामी तैयारियां शुरू हो गई। दुल्हन के कमरे में उस वक्त अच्छा खासा रश था। लड़कियां एक दूसरे से बढ़कर हसीन लगने की कोशिशों में थीं। बेड पे नींद दराज अनाया चेहरे पे मुस्कुराहट लिए सबको देखने में मगन थी। दफतन नीचे अजीब सा शोर सा उठा, साथ ही रोने पीटे की आवाज़ें। लड़कियों के हाथ जहाँ थे वहीं साकत हो गए। बेड पे नींद दराज अनाया तेज़ी से उठी, बेख्तियार दिल धड़का। तभी भूली हुई सांसों समेत सोहरा मुलाजमा वहाँ चली आई। छोटी बीबी जी, गजब हो गया, शाहमीर लाला को पंचायत ने फांसी का हुक्म सुना दिया। साकित खड़ी अनाया धड़म से बेड पे गिरी। लड़कियों ने अपनी अपनी चीखें रोकने को बेसाख्ता मुंह पे हाथ रख लिए। अगले ही लम्हे बेड पे गिरे साकत वजूद में हरकत हुई। दूसरे ही पल वो भागते हुए कमरे से बाहर निकल आई। बाहर सहन में हर तरफ कोहराम मचा था। जहाँ कुछ देर पहले मेहमान लड़कियाँ गीत गाती नजर आ रही थी, वहाँ अब सब खौफजदा चेहरा लिए बैठी थी। सामने ही चची और ताई अम्मा रोती पीटती सीना कोबती अम्मा को संभाल रही थी। हाय अल्लाह, कितनी बदनसीब बहन है ना, अपनी ही शादी वाले दिन भाई को आखिरी सफ़र पर रवाना करेगी बेचारी। पास ही बैठी दो औरतों की सरगोशी सुनाई दी थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कलेजे पे हाथ डाला हो। नज़रों के सामने हंसते मुस्कुराते शाहमीर लाला घूमने लगे। भंगड़ा डालते, उसे उपटन लगाते, मिठाई खिलाते, छेड़छाड़ करते, हर जगह वो ही घूमने लगे। दफतन अम्मा की ज़ोरदार चीख उसे हॉल में ले आई। अम्मा शायद बेहोश हो गई थी। चची और ताई बाकी औरतों के साथ मिलकर अम्मा की तरफ लपकी और वह बजाय अम्मा की तरफ जाने के पाँव घसीटती गेट की तरफ चल पड़ी। गेट से बाहर निकलते ही उसने एक तरफ दौड़ लगा दी। बगैर चप्पल के पाँव एक शान पे झूलता हुआ, पीला दुपट्टा गालों पे बेदर्दी से फिसलते आंसू। मगर उसे कब परवाह थी शाहमीर लाला की, जिन्हें शायद अब तक पूरे गांव के सामने फांसी लगा दिया होगा या लगाने वाले होंगे। रुके, ठहरे, सुने। फूलती हुई सांसों के साथ वो वहां पहुंची थी। सामने ही भरे मजमे में सर झुकाए पीछे की तरफ दोनों हाथ बांधे खड़े शाहमीर लाला खड़े थे। अनाया की भर्राई हुई आवाज़ सुनकर शाहमीर लाला समेत कई गर्दनें हैरत से उसकी तरफ मुड़ी थी। कई नज़रों में हैरत, गुस्सा, किसी में पसंदीदगी थी, मगर उसे परवाह कब थी? प्लीज़ मेरे लाला बेकसूर है, उन्हें कुछ भी मत कहें, प्लीज़ प्लीज़। दोनों हाथ जोड़कर सिसकती हुई अनाया एन फैसला करने वाले बुजुर्गवार की चारपाई के सामने वो घुटने टेक कर बैठ गई। गुड़िया, शाहमीर लाला तड़प कर उठ पड़े थे। तुम यहाँ क्यों आई हो? ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है, उठो वापस घर जाओ। शाहमीर लाला एन उसके सामने जा बैठे। दोनों बंधे हाथों से वो खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। नहीं लाला, आप उन्हें सच बताएं।
انہیں بتائیں نا کہ وہ قتل آپ نے نہیں کیا، وہ ایک الزام تھا۔ وہ بے ساختہ رو دی۔ ساکت بیٹھے مجمع میں ہلکی ہلکی آوازیں ابھرنے لگی۔ تبھی سامنے بیٹھے چودھریوں میں سے ایک بزرگ نے گلا کھنکھارا، دیکھو لڑکی، پہلے تو تمہیں یہ بات پتہ ہوگی کہ عورتوں کا پنچایت میں آنا سخت ممنوع ہے، اگر آئے بھی تو سخت پردے میں آتی ہے۔ ضروری نہیں کہ تم گاؤں کے چودھری کی بیٹی ہو تو تم پہ یہ پابندی لاگو نہیں، گاؤں کی ہر عورت پہ یہ پابندی عائد ہے، چاہے وہ کسی چودھری کی عورت ہو یا کسی کمی کمین کی۔ دوسری بات، تمہارے لالا نے ملکوں کی لڑکی کا قتل کیا ہے اور یہ قتل ثابت بھی ہو گیا ہے۔ تمہیں نہیں کیا میرے لالا نے کوئی قتل۔ ایک بات آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ بزرگ کی بات کاٹ کر وہ اتنے زور سے چیخی، شامی لالا بابا سمیت بیٹھے ہر بندے کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ اے لڑکی، تم اس طرح بزرگوں کی بے عزتی نہیں کر سکتی، اس کی تمہیں سزا بھی ملے گی۔ بڑے مجمع میں سے کسی نے چلا کر کہا۔ حق تک بیٹھے بزرگ نے سخت سے نکل کر ہاتھ اٹھا کر اس لڑکے کو واپس بیٹھنے کو بولا، دوبارہ اپنا رخ سخن لڑکی کی طرف موڑا۔ چلو تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، تمہارے پاس ثبوت ہے اپنے بھائی کا تو ابھی ثابت کرو، اگر نہیں تو اگلے 10 منٹ میں تمہارے سامنے تمہارے بھائی کو پھانسی پہ لٹکا دیں گے۔ منظور اسے تائیدی نظروں سے دیکھا، اسے سر ہلا کر شامی لالا کی طرف دیکھا، وہ اسی کی طرف دیکھ رہے تھے، نگاہوں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ یہاں سے چلی جاؤ گڑیا، دیکھو سب تمہیں کیسے دیکھ رہے ہیں، میرے ہاتھ نہ بندھے ہوتے تو میں سب کی نظریں پھوڑ دیتا۔ شامی لالا نے دھیمی آواز میں التجا کی تھی، انہیں اب صرف اسی کی پرواہ تھی۔ جواب دو لڑکی، بزرگ دوبارہ مخاطب ہوئے تھے۔ عنایا نے لالا سے نظر چرا کر ایک نظر خود کو دیکھتے مجمع کو دیکھ کر سامنے جما دی۔ عنایا، لالا کی جان، واپس چلی جاؤ پلیز۔ لالا کی دھیمی مگر کرب میں ڈوبی آواز دوبارہ سنائی دی، مگر وہ ساکت بیٹھی رہی۔ اس دن جب ملکوں کی بیٹی نہر میں ڈوب کے مری، اس دن لالا اکیلے نہیں تھے، میں ان کے ساتھ تھی۔ عنایا نے تھوک نکلا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ قتل لالا سے ہوا ہے، انہیں سزا ملنی چاہیے، تو پھر میں بھی قصوروار ہوں، سزا کی حقدار مجھے بھی ٹھہرایا جائے۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے سامنے دیکھتے بولتی رہی، جھوٹ عنایا، تم کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ شامیر لالا کرلائے، مگر وہ انسنی کیے بیٹھی رہی۔ مجمع میں بیٹھے لوگوں کی دبی دبی سرگوشیاں بلند ہونے لگی۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ دوبارہ سے بولی۔ شامیر لالا اور بابا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ بزرگ نے ہنکارا بھرا اور سامنے بیٹھے ملکوں سے مخاطب ہوئے، تم اگر اپنے فیصلے میں رد و بدل کرنا چاہو تو ٹھیک ہے چودھری، ہم فیصلہ بدل دیتے ہیں، شامیر کی جان بھی بخش دیتے ہیں۔ عنایا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ پر ہماری ایک شرط ہے مقتولہ کے تایا، بڑے ملک صاحب نے کہا۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ اس سے پہلے کہ بزرگ کچھ بولتے، عنایا گالوں پہ پھسلتے آنسو تیزی سے صاف کرتے ہوئے بولی، بولو تمہاری کیا شرط ہے؟ بزرگ نے پوچھا۔ دیکھو بزرگوں، جیسے سالوں سے چلتا آ رہا ہے، قتل کے بدلے قتل، زمین کے بدلے زمین اور لڑکی کے بدلے لڑکی۔ شامیر نے چونک کے سر اٹھایا، بے ساختہ دل دھڑکا تھا۔ ہم شامیر کو بخش دیتے ہیں، یہ اپنی بہن ہمارے حوالے کر دے۔ اب سارم چونکہ شادی شدہ ہے، چھوٹے ملک کا کوئی اور پتر نہیں، تو اس لڑکی کا نکاح ابھی اور اسی وقت میرے لڑکے سے ہوگا۔ بڑے ملک نے اپنا مدعا بیان کیا۔ کیا بکواس ہے یہ عنایا، میری منگ ہے، کل شادی ہے ہماری، ایسا تو میں مر کر بھی نہ ہونے دوں گا۔ کب کا خاموش بیٹھا جبار بھڑک اٹھا، ایسا ہوگا اور ابھی ہوگا، میرے چاچے کی دھی کا قتل ہوا ہے، یہ تیری منگ نے اور اس کے بھائی نے کیا ہے، اگر تجھے نہیں منظور تو یہ شرط، تو پھر ٹھیک ہے، ابھی پھانسی ہوگی اور دونوں بہن بھائیوں کو ہوگی، آگے تم لوگ سوچ لو۔ بڑے ملک کا بیٹا شجاعت بھی بھڑک اٹھا تھا۔ چودھری نے دونوں کو چپ کروایا اور اپنا رخ سخن شامیر لالا اور خاموش بیٹھے بابا جان کی طرف موڑا۔ تم لوگوں کو یہ شرط منظور ہے؟ نہیں، مجھے یہ شرط منظور نہیں، شامیر لالا تیزی سے بولے۔ مجھے منظور ہے، میں یہ شادی کرنے کو تیار ہوں۔ عنایا کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پہ شامیر اور بابا جان نے تڑپ کے دیکھا، مگر وہ متوجہ کب تھی۔ لڑکی راضی ہے شامیر پتر، تو پھر سوچ لے۔ چودھری نے شامیر کو دیکھا اور شامیر نے عنایا کو، مگر وہ سپاٹ چہرہ لیے اپنی بات پہ ڈٹی رہی۔ شامیر لالا جانتے تھے وہ اب اپنی بات سے نہیں ہٹنے والی، وہ ایسی ہی تھی۔ انہوں نے بے بسی سے اپنا سر جھکایا، کئی پل سوچتے رہنے کے بعد اٹھایا تو چہرہ مطمئن تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ عنایا نے خوشگوار حیرت سے لالا کو دیکھا، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ اگلے الفاظ سے بے اختیار دل دھڑکا۔ نکاح شجاعت سے نہیں، سارم ملک سے ہوگا۔ ملک سارم نے بے اختیار سر اٹھا کر شامیر کو دیکھا، وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں نہ جانے کیا کچھ تھا۔ تم جانتے ہو ملک سارم پہلے سے شادی شدہ ہے، اگر نکاح ہونا ہی ہے تو شجاعت سے کیوں نہیں؟ چودھری نے حیرت سے شامیر کو دیکھا اور پوچھا۔ جانتا ہوں، اس کے باوجود میری شرط یہی ہے۔ شامیر سپاٹ چہرہ لیے بولا، وہ قتل بھی تو نے کیا، اب شرطیں بھی تو ہی رکھے گا؟ سارم شادی شدہ ہے، میری بہن کا شوہر ہے، وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا، اور تیری بہن کا نکاح مجھ سے ہی ہوگا، سمجھا تو؟ ملک شجاعت پھر بھڑک اٹھا۔ شامیر نے غضبناک نظروں سے اسے گھورا۔ میں تمہارے منہ لگنا نہیں چاہتا، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تمہاری زمینوں کو آگ لگانے والے یا تمہارے خفیہ اڈوں کے بارے میں پول نہ کھولوں تو چپ کر کے بیٹھے رہو۔ اور سارم، تم
میں نے تمہاری بہن کا قتل کیا ہے نا، تو بدلے میں میری بہن تمہارے نکاح میں جائے گی، تمہارے کسی چچا تائی کے بیٹے کے نکاح میں نہیں۔ تمہیں اگر نکاح کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں سولی پہ چڑھنے کو تیار ہوں۔ شامیر نے پہلے شجاعت کو ٹھنڈا کیا، وہ بغلے جھانکتے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کے خفیہ اڈوں کا پول یوں سرعام کھل جائے گا۔ پھر سارم سے مخاطب ہوا، ٹھیک ہے سارم، یہ نکاح ضرور کرے گا، ہمیں مزید کوئی زمین جائیداد خون خرابہ نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے سارم کچھ بولتا، چھوٹے ملک جو کہ سارم کے والد نے کہا، شجاعت اور بڑے ملک نے غضبناک نظروں سے چھوٹے ملک کو گھورا۔ پھر پرواہ کسے تھی، اگلے آدھے گھنٹے میں عنایہ کا نکاح سارم ملک سے ہو چکا تھا۔ اماں تائی چچی کو کسی نے اطلاع کر دی، سارا گاؤں جیسے اکٹھا ہو گیا۔ نکاح کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اس گاؤں اور اپنے پیاروں کو چھوڑ کر سارم ملک کے سنگ روانہ ہو گئی۔ وہ شامیر لالا سے 5 سال چھوٹی تھی، بے حد لاڈلی، ضدی مگر بے حد حساس۔ اتنا لاڈ پیار اسے بابا جان اور اماں سے نہ ملا تھا جتنا شامیر لالا کو اس سے محبت تھی۔ بابا جان گاؤں کے چودھری تھے، بے تحاشا حساس، رحم دل اور نرمی کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ ملکوں سے ان کی جنگ برسوں سے چلی آ رہی تھی، حالانکہ بابا جان نے کئی دفعہ ملکوں کو دوستی کا پیغام بھیجا تھا، مگر وہاں سے کبھی سیدھے منہ جواب نہ ملا۔ دوسری طرف ساجد ملک اور عابد ملک دونوں سگے بھائی تھے۔ بھائی ہونے کے باوجود دونوں کی عادات ایک دوسرے سے کافی مختلف تھی۔ ساجد ملک بے حد مغرور، اکھڑ مزاج اور بد مزاج، سخت دل تھے، آگے سے اولاد بھی انہی پہ گئی تھی۔ بڑا بیٹا جمشید شادی شدہ تھا، مگر آئے دن اس کی افیئرز پورا گاؤں سنتا تھا۔ جمشید سے بڑی سکینہ تھی، منہ پھٹ، بدتمیز اور اپنے باپ بھائیوں کی طرح ہی مغرور بد دماغ تھی، جنہیں اپنی بے تحاشا دولت کا غرور تھا۔ سب سے چھوٹا شجاعت تھا، جوا کھیلنا، شراب پینا اور آئے دن لڑکیاں اغوا کر کے دوستوں کے ساتھ اپنے خفیہ اڈوں پہ لے جانا اس کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا۔ چھوٹے بھائی عابد ملک کا ایک بیٹا سارم اور ایک بیٹی الوینہ تھی۔ سارم 28 سال کا تھا، اس کی شادی 2 سال پہلے تایا ساجد کی بیٹی سکینہ سے ہو چکی تھی۔ سکینہ سارم سے 15 سال بڑی تھی۔ یہ شادی ایک بے جوڑ شادی تھی، لڑکیوں کے خاندان سے باہر رشتے کرتے نہ تھے اور سکینہ کے جوڑ کا کوئی رشتہ خاندان میں نہیں تھا۔ سارم ملک شاید کبھی حامی نہ برتا اگر اپنے بوڑھے باپ کے جڑے ہاتھ نہ دیکھتا۔ باپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو سے بے بس کر گئے۔ الوینہ سارم سے 7 سال چھوٹی تھی، اس کا رشتہ تایا ساجد کے بیٹے شجاعت سے طے ہو چکا تھا، مگر وہ اسے ایک آنکھ نہ پاتا تھا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ وہ اور عنایہ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اچھی لیگ بھی تھی، دونوں ہی نہ جانتی تھی کہ دونوں کے خاندان ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ الوینہ نے پہلی مرتبہ شامیر کو اسی یونیورسٹی میں دیکھا تھا، اس دن وہ عنایہ کے کسی ٹیچر سے ملنے آئے تھے۔ دوسری مرتبہ کی ملاقات بھی اتفاقیہ تھی، اس دن وہ اپنے گاؤں کی حدود میں داخل ہی ہوئی تھی جب ایک تیز رفتار جیپ سے ٹکرا کر گر گئی تھی۔ جیپ ایک جھٹکے سے رکی تھی، کوئی تیزی سے نکل کر اس کے قریب آیا۔ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ آئی ایم سو سوری، میں کچھ جلدی میں تھا۔ آواز پہ سر اٹھا کر دیکھا، شامیر کو سامنے دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ آپ کو درد ہو رہا ہے کیا؟ اسے یوں مسلسل خود کو دیکھتے پا کر شامیر بوکھلا گیا، نفی میں سر ہلاتی، درد کو دباتی وہ بمشکل اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں می فائن، دیکھیں اگر آپ کو زیادہ چوٹ آئی ہے میں آپ کو ہاسپٹل لیے چلتا ہوں۔ شامیر اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار دیکھ سکتا تھا، ہمدردی سے بولا، نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں۔ وہ تیزی سے بولی، اچھا چلے آئیں میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ وہ اسے جھجکتے دیکھ کر جلدی سے بولا تو وہ گھبرا اٹھی، نہیں پلیز میں ٹھیک ہوں، چلی جاؤں گی۔ سر سے پھسلتی چادر کو پیشانی تک لاتے وہ گھبرائی سی بولی۔ شامیر کو اس کے انداز پہ بے ساختہ ہنسی آئی، مگر وہ ضبط کر گیا۔ آپ عنایہ کی کلاس فیلو ہیں نا؟ اس سے پہلے وہ قدم بڑھاتی شامیر کے لفظوں نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ وہ گھبرا کر بے ساختہ پلٹی، میں نے اس دن آپ کو عنایہ کے ساتھ دیکھا تھا، وہ میری سسٹر ہے۔ شامیر نے اس کے دھوپ سے تپتے سرخ سفید چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں سمجھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، بہت دھیمی آواز میں وہ بولی۔ جی؟ شامیر کو واقعی سمجھ نہ آئی۔ کیا یہ بھی جانتا ہے کہ میں اس کے باپ کے دشمنوں کی بیٹی ہوں؟ نتھنگ، نفی میں سر ہلاتی وہ آگے چل دی۔ شامیر کتنی دیر کھڑا اس کی پشت کو گھورتا رہا، پھر کئی دفعہ بہانے سے وہ اس سے ملنے یونیورسٹی پہنچ جاتا اور اسی ٹائم جاتا جب عنایہ کی یونیورسٹی کا ٹائم ہوتا۔ عنایہ ان دنوں ہاسٹل میں مقیم تھی، تبھی کئی دفعہ اس کی ملاقات الوینہ سے بھی ہوتی رہی۔ دونوں کے درمیان محبت کب آئی دونوں ہی نہ جان سکے۔ الوینہ کی پڑھائی ختم ہوتے ہی اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ وہ اکثر شامیر کو رشتہ بھجوانے کا بولتی، مگر دونوں ہی جانتے تھے کہ سالوں سے چلتی دشمنی کبھی ختم نہ ہوگی۔ عنایہ، شامیر اور الوینہ کے علاوہ کوئی ان کی محبت کا گواہ تھا تو وہ سارم چودھری تھا۔ اسے بھی برسوں سے چلی آئی اس دشمنی کو ختم کرنا تھا، مگر وہ اپنے تایا کی وجہ سے خاموش ہو جاتا۔ اس کے گھر پہ بلکہ پورے خاندان پہ صرف تایا کا اور ان کے بیٹوں کا ہی راج تھا۔ اپنے باپ کی طرح وہ بھی بے بس تھا، مگر بہن کے لیے اسے بولنا تھا، اور گھر میں جب اس نے شامیر کے لیے بات چلائی تو گویا بھونچال آ گیا۔ تایا اور ان کے بیٹوں کے آگے اس بار وہ ڈٹ گیا۔
شاید وہ جیت بھی جاتا، مگر اچانک الوینا کی موت پہ وہ ساکت رہ گیا۔ کیا تھا وینا اگر تھوڑا سا اور ویٹ کر لیتی، اس کا بھائی اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ گاؤں والوں کا خیال تھا کہ الوینا نے نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی تھی، مگر جائے وہ کنواں پر موجود کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے شاہ کو اسے نہر میں دھکا دیتے ہوئے دیکھا تھا، مگر شاہ اور اس کے خاندان والوں کا کہنا تھا کہ اس دن شاہ گاؤں سے باہر تھا۔ سارم ملک خود شاہ سے ملا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر وہ یقین ہی نہ کر سکا کہ شاہ اس کی بہن کا قتل کر سکتا ہے۔ اس کی حالت ہی اتنی خراب تھی، وہ الوینا کو آخری نظر دیکھنا چاہتا تھا، مگر سارم جانتا تھا اس وقت اس کا خاندان بھوکے شیر کی طرح شاہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تایا جان نے پنچایت بٹھائی تھی، ان کا پکا ارادہ تھا شاہ کو قتل کروانے کا، مگر عین ٹائم پہ اس کی بہن نے انٹری دے کر کھیل خراب کر دیا تھا۔ جبار سے اسے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، وہ اس کا چچا زاد تھا، میٹرک پاس تھا، پڑھائی سے اسے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ میٹرک کے بعد وہ چچا تایا لوگوں کے ساتھ زمینوں کے کاموں میں لگ گیا۔ وہ خالصتاً بابا جان کی پسند تھا، ان کے بھی خاندان سے باہر رشتے نہ دیتے تھے۔ جبار میں وہ ساری خوبیاں تھیں جو ایک مرد میں ہونی چاہیے تھی، اگر کوئی خاص تھی تو وہ بس میٹرک پاس تھا۔ شامل لالا کے علاوہ اگر کسی نے تعلیم حاصل کی تھی تو وہ جبار ہی تھا، باقی کسی لڑکے کو پڑھائی کا کوئی شوق نہ تھا۔ کوئی خاص انسیت نہ ہونے کے باوجود اس نے بابا جان اور شامل کے فیصلے پہ سر جھکا دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا باپ اور بھائی اس سے بے تحاشا پیار کرتے تھے۔ مگر درمیان میں الوینا کا قتل اور شامل لالا پہ الزام، وہ اچھا خاصا ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ وہ لالا اور الوینا کی محبت کے بارے میں پہلے دن سے جانتی تھی، اسے آج بھی 2 ہفتے پہلے کا وہ دن یاد تھا۔ شامل لالا کل سے شہر گئے ہوئے تھے، اس دن اسے بھی کچھ چیزیں لینے شہر جانا تھا۔ واپسی پہ وہ شامل لالا کے بنگلے پہ ٹھہرتی اور شامل کے کام ختم ہوتے ہی اس کے ساتھ واپس چلی آتی۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ گاؤں کی حدود سے نکل آئی جب سامنے سے کوئی لڑکی دوڑتی آئی تھی اور ان کی جیپ کے آگے گر گئی تھی۔ ڈرائیور نے گھبرا کے بریک پہ پاؤں رکھا تھا۔ کیا ہوا چچا؟ نایا نے گھبرائی آواز میں پوچھا۔ بیٹا کوئی لڑکی جیپ کے سامنے آ گئی ہے اچانک سے، ڈرائیور چچا بولے تھے، ساتھ ہی جیپ کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ بی بی جی کوئی لڑکی ہے؟ شاہ میر صاحب کا پوچھ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈرائیور چچا نے کھڑکی سے سر اندر کر کے اسے بتایا۔ اوہ وینا ہوگی۔ وہ ایک دم چونک پڑی۔ چچا اسے اندر لے آئے۔ جیپ کی پچھلی سیٹ پہ نائے کے ساتھ بیٹھتے اس لڑکی نے چادر سے کیا نقاب اتارا، سامنے نقوش کی دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ سلام بی بی، شاہ میر صاحب سے کام تھا۔ نظریں نیچی کیے وہ بولی، شاید وہ جھجک رہی تھی۔ خیریت؟ ہنایا چونکی، وہ اس لڑکی کو نہیں جانتی تھی۔ جی میرا نام ثنا ہے، چھوٹی بی بی، وینا ملک کی دوست ہوں۔ جی انہوں نے بھیجا تھا، سر جھکائے آہستگی سے بولی۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو ثنا، میں لالا اور وینا کے بارے میں سب جانتی ہوں۔ نایا نے اسے جھجکتے دیکھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ ثنا نے آہستگی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے اپنی مٹھی میں دبی کوئی چیز انایا کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ چھوٹی بی بی نے بھیجا ہے صاحب کے لیے، انہیں کہنا جی آپ نے بہت دیر کر دی۔ ثنا سسک اٹھی۔ انایا نے چونک کر اسے دیکھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ پلیز مجھے بتاؤ وینا کیسی ہے، کہیں اس کی شادی تو نہیں ہو گئی؟ انایا نے تڑپ کے اس کا بازو تھاما۔ وہ جی چھوٹی بی بی کی آج صبح ہی ڈیتھ ہو گئی، انہوں نے نہر میں کود کے اپنی جان دے دی۔ ثنا تڑپ تڑپ کے رو دی اور انایا کتنی ہی دیر ساکت بیٹھی رہی۔ چلتی ہوں جی، کسی کو شک نہ ہو جائے، آپ چھوٹے صاحب کو یہ رکا ضرور پہنچا دینا۔ وہ چادر سے آنسو صاف کرتے تیزی سے جیپ سے اتر گئی۔ انایا کتنی ہی دیر سن بیٹھی رہی۔ ڈرائیور چچا نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ شہر کی حدود میں داخل ہوتے ہی اسے جیسے ہوش آیا، ہاتھ میں تھاما کاغذ کھولا۔ الوینا کی صاف ہینڈ رائٹنگ سامنے تھی۔ میرو سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ میں نے تم سے کہا تھا نا اپنے بابا جان کو بھیجو میرے رشتے کے لیے، نہیں تو ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، سارے بھائی بھی ہمارا ساتھ دیں گے، مگر تم نہیں مانے، عزت سے مجھے بیانے کا ہی سوچتے رہے۔ میرو جب وہ عزت ہی میرے پاس نہیں رہی تو میں اب تمہاری بن کے کیا کروں گی؟ جانتے ہو کیا ہوا اس دن جب ہم نے نہر پہ جانے کا پروگرام بنایا تھا؟ اس دن ہماری باتیں شجاعت کے ایک خاص کارندے نے سن لیں۔ شجاعت کئی دنوں سے میری طاق میں تھا کہ میں کون ہوتی ہوں اس پہ کسی اور کو پھونک دینے والی۔ وہ کب سے مجھے اکیلا ڈھونڈ رہا تھا۔ اس دن جب میں نہر پہ پہنچی تم ابھی نہیں پہنچے تھے، مگر میری طاق میں بیٹھے وہاں شجاعت اور اس کے کارندے ضرور موجود تھے، انہوں نے مجھے وہاں سے اٹھا لیا میرو، اور جب میں دوبارہ ہوش میں آئی میرے پاس کچھ نہ بچا تھا، میں روتی تڑپتی رہی، ان درندوں کو مجھ پہ رحم نہیں آیا۔ تم نہیں جانتے میرے اس وقت مجھ پہ کیا بیتی، میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ کس منہ سے تمہارے سامنے آتی۔ اب کوئی آس کوئی امید نہیں بچی میرو، میرا یہ خط جب تک تم تک پہنچے گا شاید میں اس دنیا میں نہ ہوں، مگر میرو تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا، تمہیں اپنی محبت کی بے حرمتی کی سزا دینی ہوگی شجاعت کو، اسی دن میری روح کو سکون آئے گا۔ مجھے معاف کر دینا میرو، فقط تمہاری وینا۔ خط پڑھ کر وہ بے ساختہ رو دی۔ اتنا ظلم، اتنی درندگی، اور جب لالا کے ہاتھ میں خط آیا وہ کتنا تڑپ تڑپ کے روئے تھے۔ وہ گاؤں واپس جانا چاہتے تھے، الوینا کو ایک نظر دیکھنا چاہتے تھے، مگر بابا جان کا آرڈر آیا تھا وہ ابھی واپس گاؤں نہ آئے، ملکوں کے بندے کتوں کی طرح ان کی بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔
बाबा जान खुद शहर आए थे, अनाया को उन्होंने गाँव भेज दिया था। वो जाना नहीं चाहती थी, लाला की तबीयत ठीक ना थी, मगर शादी सर पर थी सब, सो उसे जाना पड़ा था। मेहंदी की शाम लाला गाँव वापस आए थे और फिर ये सब। जीप झटके से रुकी थी, उसकी सोचों का जाल टूटा। सारे मालिक और बाबा जान जीप से उतर चुके थे, दरवाज़ा खुला था, वो भी आहिस्ती से नीचे उतर आई। जीप की आवाज़ सुनकर मुलाजिम दौड़े चले आए थे। बाबा जान और ताया और उनके बेटों के साथ जा खड़े हुए। ताया जान के गुस्से में दबी दबी आवाज़ें आने लगी और वो जानती थी बात उसी के बारे में हो रही थी। चलें बीबी जी, पास खड़ी मुलाजिमा की आवाज़ पे वो चौंकी। सारी मलिक अंदर की जानिब चला गया था, वो भी मुलाजिमा के हमरा अंदर आई। लाउंज में सारी मलिक एक बुजुर्ग खातून के आगे झुका सलाम कर रहा था। पास ही एक मोटी ताज़ी खातून बड़े करोफर बड़े अंदाज में टांग पे टांग जमाए बैठी थी। अचानक ही अनाया पर नज़र पड़ते ही तीर की तरह उसकी तरफ लपकी। तो तू है वन्नी में आई लड़की? सर से पैर तक उसका जायजा लेती उसकी निगाहें अनाया को अपने अंदर खुपती महसूस हुई। अपनी खूबसूरती कहीं और जाके कैश कराती। तू तो जानती है ना, वन्नी में आई लड़कियों की हैसियत एक मुलाजमा से बढ़कर कुछ भी नहीं होती। एथे रहना ही नाते अपनी औकात इच रवी समझी। एकदम अनाया की कलाई थाम कर मरोड़ती हुई वो जुनूनी अंदाज में बोली। अनाया के मुंह से बेसाख्ता निकलने वाली चीख पे सारे मलिक और बेजी ने मुड़कर देखा। दर्द से तड़पती बेहाल वो सकीना से अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। क्या हो रहा है ये? बाबा जान की गरजती आवाज़ पे सकीना एकदम बौखलाई थी। पागल हो गई है आप? सारे मलिक ने आगे बढ़कर अनाया की कलाई को सकीना की गिरफ्त से निकाला था। घूरते हुए सकीना को देखा। फरीदा, वो लड़की को ऊपर वाले कमरे में छोड़ आए। बाबा जान ने मुअद्दब बनी बुआ को इशारा किया। वो जी अच्छा साईं, कहती है नाया को अपने पीछे आने का इशारा करती सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर ले आई। कमरा काफ़ी खुशादा था, हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। मुलाजमा ने उसे बेड पे बैठने का इशारा किया। वो आहिस्तगी से चलती हुई बेड पे आ बैठी। सुनो, जाती हुई मुलाजमा को पुकारा। जी। वो रुक कर उसे देखने लगी। ये रूम किसका है? वीना बेटी का था जी, अल्लाह जन्नत में जगह दे, बहुत अच्छी थी। बुआ ने दुख भरी सांस भरते हुए जवाब दिया। ठीक है आप जाएं, वो आहिस्तगी से बोली। बुआ के निकलते ही वो उठी और कमरे में टहलने लगी। ये वीना का कमरा था, अच्छा खासा डेकोरेट हुआ, हर चीज़ वहाँ मौजूद थी, सलीके से सजी थी। मगर उसे एक बात समझ ना आई कि वनी में आने वाली लड़कियों को इतना अच्छा कमरा कभी ना मिला था। सकीना के अलावा वो अभी तक किसी ने बुरा सलूक ना अपनाया था। खुदा जाने आगे उसके साथ क्या होने वाला था। कितनी ही देर बैठी वो सोचती रही थी, न जाने कितनी देर, और वो ख्यालों में गुम रहती। धड़ाम से दरवाज़ा खुला था। थप थप करती सकीना उसके सर पे जा खड़ी हुई थी। उसे देखते ही वो बौखला कर उठी थी। चाचे को ना अभी तेरी हमदर्दी का बुखार चढ़ा है। वो जानता नहीं है वन्नी में आई लड़कियों से कैसा सलूक करते हैं। जाने दे एक बार शहर दोनों को, फिर देखी क्या हशर करती हूँ तेरा। और याद रखी, मलिक सिर्फ मेरा शौहर है, उस पर हक जताने की कोशिश ना करी। तो सिर्फ मुलाजमा है हमारी, समझी? बालों से पकड़कर झटका देती वो गुस्से से बोली थी। दर्द से अनाया कराही थी, मगर परवाह किसे थी। छोड़ दे सकीना, ये अपनी औकात जानती है। ये अपनी औकात जानती नहीं है, ते इन दो दिनों में याद दिला देंगे इसे उसकी औकात। बस मेरी धी इंतज़ार कर, सवेरे जाने दे सारिम और मलिक नू, फिर देखी अपनी धी का बदला कैसे लेती हूँ मैं। बाप और भाई मर मिटे सोहनी शक्ल थे, 2 दिन में शक्ल ना बिगाड़ देती ते मेरा नाम ही करीमा नहीं। खुले दरवाजे से बेजी पिंग फंकारती अंदर आई थी। सकीना ने झटका देकर उसे बेड पे गिराया था और पाँव से ठोकर मारती बेजी को लेकर कमरे से निकल गई। पीछे कितनी ही देर वो बेसुध पड़ी रही थी। और फिर अगले दिन सकीना ने अपने कहे पे अमल कर दिखाया। सुबह भी पूरी तरह बेदार ही ना हुई थी जब किसी ने बेदर्दी से उसके ऊपर से कंबल खींच लिया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। सामने ही कमर में हाथ दिए सकीना खड़ी कड़े तेवरों से उसे घूर रही थी। महारानी उठ, अगले 5 मिनट में तो मेरे सामने हो, समझी? क्रोफर से कहती वो धप धप करती बाहर निकल गई। पीछे खड़ी फरीदा बो ने बेचारगी से उसे देखा। सारिम बेटा और बड़े मलिक अलग सुबह ही शहर रवाना हो चुके हैं। अब अल्लाह ही आपकी रखवाली करेगा बेटा। सकीना बीबी बहुत गुस्से वाली हैं, खुदा उनसे आपको बचा कर ही रखें। बुआ उसके सर पे हाथ रख के कहती हुई बाहर निकली। वो भी आहिस्तगी से उठकर मुंह हाथ धोकर नीचे चली आई। सामने ही लाउंज में सकीना और बेजी बैठी थी। सकीना ने उसे आते देखते ही फरीदा बुआ को आवाज़ दी। बुआ किसी बोतल के जिन की तरह नमूदार हुई थी। सारे मुलाजमों को इकट्ठा करो जल्दी। अगला हुक्म जारी हुआ। थोड़ी देर में सब इकट्ठे हो गए। आज के बाद सारे घर के काम ये करेगी, तीनों टाइम का खाना, फिर मशीन लगा के सारे कपड़े धोना, पूरी हवेली की सुबह शाम सफाई करना, सब इसके ज़िम्मे है। और अगर मैंने पता चला कि किसी मुलाजिम ने इस बेगैरत का हाथ बटाया है तो उसी दिन छुट्टी। समझ गए सारे? सकीना बेगम ने गुस्से से सबको घूरा। जी बीबी जी, सारे एक साथ बोले। और तू भी समझी कि नहीं? बाजू पकड़कर झटके से रुख अपनी तरफ किया। जी समझ गई। अंदर का गुस्सा जब्त करती वो सर झुकाकर बोली। वटी बीबी जी बोला कर मुझे, समझी? इस घर की मालकिन हूँ मैं, सारे मलिक की बीवी। हाँ
समझी कि नहीं, चुटिया से पकड़कर एक और झटका दिया। अनाया दर्द से बिलबिला उठी। जी बीबी जी, समझ गई। आंख के किनारे से एक आंसू जबरदस्ती निकलकर जमीन पर जा गिरा। सकीना बेगम के चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ गई। और फिर सारा दिन नौकरों की तरह काम करती शामिर लाला की छोटी गुड़िया जब रात को फर्श पे आराम करने के लिए कमर टकाई तो बेख्तियार दर्द से चीखें निकल जाती। सारिम के जाने के अगले ही दिन सकीना बेगम ने मुलाजमों के क्वार्टरों में ही उसका एक बिस्तर नीचे लगवा दिया था। मुंह अंधेरे उठते ही वो घर वालों के साथ साथ मुलाजमों की पूरी फौज के लिए भी अलग से नाश्ता बनाती, फिर पूरी हवेली की सफाई सुथराई करती। साथ ही दिन के खाने का ऑर्डर जारी हो जाता। खाना बना के सकीना बेगम पूरी हवेली के कोनों खुदरों से न जाने कौन कौन से कपड़े निकाल कर ढेर लगाती। मशीन लगाकर धोते धोते साथ में रात के खाने की तैयारी भी करती। वो अनाया मलिक जिसने कभी अपने घर कभी हिलकर पानी नहीं पिया था, यहाँ पूरी फौज का खाना तैयार करती। शामिर लाला, अम्मा या बाबा जान देख लेते तो बेटी के दुख से ही मर जाते। रात सोने से पहले सकीना बेगम और बेजी के पाँव दबाने ना भूलती। थक के टूट जाती मगर वो जानते बूझते उसे उठने ना देती। सारे मलिक और बाबा जान शहर होते उस दिन के बाद वो अभी तक वापस ना आए थे। फरीदा बुआ ने बताया था कि सारे मलिक ज़्यादातर शहर में ही होते थे। अपना कारोबार था, वहाँ 3-3 4-4 माह बाद आते थे। मगर बाबा जान अक्सर चक्कर लगाते थे। अब भी उन्हें शहर गए 5 माह हो गए थे। सारे मलिक तो अभी तक ना आए थे मगर बाबा जान 3-4 चक्कर लगा चुके थे। सकीना की बदौलत अनाया अभी तक बाबा जान से ना मिल सकी। उस रात शाम से ही तूफानी बारिश लगी थी। पहले सकीना बेगम के पाँव दबाने के बाद बेजी की टांगें दबा रही थी। रात के 11 बज रहे थे। भाई जोरों शोर से बारिश जारी थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद बादल की कड़क और बिजली की चमक उसे अंदर ही अंदर सहमा रही थी। उसे शुरू से ही बिजली और तूफानी रात से बेतहाशा डर लगता था। ऐसे में वो सारी रात अम्मा के बिस्तर में दुबकी रहती। शामिर भाई अक्सर उसे छेड़ा करते कि जब तुम्हारी शादी होगी तो जहेज में अम्मा को तुम्हारे साथ भेजना पड़ेगा। ऐसे टाइम में वो हंस पड़ती और अब उसे शिद्दत से अम्मा और लाला याद आए थे। जोर लगा बगैर हाथों में दम नहीं है। बेजी की कड़कदार आवाज़ उसे माजी से खींच लाई। आंसू जब्त करती वो जोर जोर से टांगे दबाने लगी। सोफे पे नीम दराज तक सकीना ने नखुवत से उसे देखा। लगता है बड़ी गहरी सोचों में डूबी थी। कमाल का तंज था। बेजी ने घूरती आंखों से उसे देखा। हूँ याद कर रही होगी बेगैरत माँ बाप को। बेजी खासा ऊंचा ऊंचा बड़बड़ाई थी। अनाया के दिल पे घोंसा पड़ा था किस तरह वो उसके माँ बाप को गाली दे रही थी। उसका दिल चाहे इस बूढ़ी औरत का मुंह नोच ले मगर सकीना बेगम की अगली बात ने उसे चौंका दिया। सुना है इसका भाई अपने गांव के आसपास देखा गया है। अब्बा बता रहे थे कई दिनों से इस गांव के फेरे लगा रहा है। अच्छा मिलना चाह रहा होगा बहन से। भाईजान से कहना अब नजर आए तो फड़का दे जलील इंसान को। मेरी धी को मार कर भी सुकून नहीं मिला उन्हें। बेजी तैश में आकर चिल्लाई, नहीं प्लीज़ नहीं। अनाया तड़पी तो उठी थी। क्या नहीं, कातिल है और मेरी धी का जब तक मुझे उसके मरने की खबर नहीं मिलनी मेरे कलेजे विच ठंड नहीं पैनी, समझी तू। बेजी चिल्लाकर बोली। अचानक ही से अपना पैर उसके पेट में दे मारा। वो बिलबिलाकर रह गई। रही सही कसर सकीना बेगम ने पीछे से अपनी भारी टांग उसकी कमर में दे मारी। वो जो पहले ही दर्द से तड़प रही थी ये धक्का बर्दाश्त ना कर सकी। कराहती हुई दूर जा गिरी। यानी उसी टाइम सारी मलिक ने कमरे में कदम रखा था। ये क्या तमाशा है सकीना बेगम, वो जो आज खुशी खुशी 6 माह बाद घर लौटा था, कमरे में दाखिल होते ही गोया दिमाग उलट गया। पहले पहल तो सकीना बेगम बौखला गई। मदद तलब नज़रों से बेजी को देखा और बेजी ने सारिम को। अगले ही पल वो रोती हुई सारिम के गले जा लगी। तूने देखा सारिम, इस लड़की का तू जवाब देती है तेरी माँ को। ये मेरी बेटी के कातिल की बहन है। मैं जब जब उसे देखती हूँ मेरे सीने में आग लग जाती है। तूने माँ का ख्याल ना किया, इसे उठा के घर ले आया। तेरी माँ का दिल जले जब जब उसे देखे। बेजी रोती उसे कह रही थी और सारिम बेजी को यूं रोते हुए देखकर बेबस हो गया। ये झूठ बोल रही हैं। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा ये मुझे देखा देखा तूने सारिम, ये तेरी माँ को झूठा कह रही है तेरे मुंह पे। तू तू कमीनी औरत, मेरी बेटी की कातिल। मैं तुझे जिंदा कब्र में न डाल दूं। अनाया जो दर्द से कराती हुई सारिम को देखकर हौसला मंद हुई थी। सारिम को सफाई देनी चाहिए। बेजी ने तैश में आकर उसकी बात काटी और तेजी से आगे बढ़कर उसे बालों से पकड़ लिया और उसके मुंह पे कस कस के थप्पड़ दे मारा। बेजी छोड़ दें इसे। सारिम बौखला के आगे बढ़ा मगर न जाने बेजी के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई। नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। जब जब मेरे सामने आती है मेरी वीना मुझे याद आती है। मैं इसे भी मार दूंगी, जान से मार दूंगी। बेजी बहुत जुनूनी हो रही थी। सकीना बेगम दूर खड़ी चेहरे पे मुस्कुराहट लिए मज़े से सब देख रही थी। क्या हो गया है आपको, बेजी मर जाएगी। ये सारिम ने अनाया को बेजी से छुड़वा के अपने पीछे किया था। बेजी से मार मार कर हाँफने लगी थी। सारिम ने उनके दोनों हाथ थाम कर उन्हें बेड पे बिठाया था और फरीदा बुआ बौखला कर सिसकती हुई अनाया को उसके कमरे में भिजवा दिया था। कितनी ही देर बैठा वो बेजी को तसल्लियाँ देता रहा। रात के जब वो बेजी को सुलाकर अनाया को तसल्ली देने की खातिर उसके कमरे की तरफ गया मगर आगे उसके कमरे की ऑफ लाइट और दरवाज़ा लॉक देखकर वापस मुड़ गया। वो समझा शायद वह सो चुकी थी मगर वो शायद नहीं जानता था कि इस कमरे से बहुत दूर एक बंद कमरे के ठंडे फर्श पर पड़ी वो अभी तक सिसक रही थी।
اور اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پہ جب وہ چائے سرو کر رہی تھی، جب سکینہ بیگم نے سیڑھیاں اترتے سارم اور ایک نظر چائے بناتی عنایہ کو دیکھا تھا، کسی بھی عام سی چوڑی دار پجامہ فراک میں بھی وہ صاف شفاف چہرہ لیے لشک رہی تھی۔ دوپٹہ رکھ سر پہ، میرے شوہر کو ادائیں نہ دکھایا کر، قریب آتے سارم کو دیکھ کر وہ دبی آواز میں بولی تھی۔ عنایہ نے بے ساختہ چونک کر سکینہ بیگم کا کف فولڈ کرتے قریب آتے سارم کو دیکھا اور تیزی سے شانوں سے پھسلتا دوپٹہ سر پہ جما لیا۔ دفعہ ہو جائے کچن میں، اور جب تک میں نہ بلواؤں باہر نہ مری ہوں۔ وہ پھر فنکاری تھی۔ عنایہ تیزی سے برتن چھوڑ کر کچن کی طرف مڑی، جب سارم کی آواز پہ اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ آپ کو ناشتہ نہیں کرنا، کہاں جا رہی ہیں؟ سارم کی آواز پہ بیجی اور سکینہ نے کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، میں بعد میں چپ چاپ بیٹھ جائیں آپ بھی ہمارے ساتھ، وہ گھبرائی سی بولی، جب سارم اس کی بات کاٹ کر سختی سے بولا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ ہونٹ کاٹتی وہ مڑی، بیجی اور سکینہ پہ نظر پڑی، وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ تھوک نگلتے وہ سارم کی خود کے لیے کھینچی ایک کرسی کی طرف بڑھی، جب بیجی کی آواز پہ بے ساختہ اسے رکنا پڑا۔ پانی ڈال کے دو مجھے۔ میں ڈال دیتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں، اسے واپس مڑتے دیکھ کر سارم بولا۔ سارم تم بیٹھ کے ناشتہ کرو، یہ ڈال دے گی مجھے، ساتھ میں چائے بھی بنا دو۔ بیجی کی کڑک دار آواز پہ وہ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ سکینہ بیگم مسلسل اسے گھورنے میں مگن تھی، کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس بھر کر بیجی کو تھمایا اور چائے بنانے لگی۔ چائے بنا کر بیجی کے آگے رکھی اور کرسی کی طرف بڑھی تھی، جب بیجی بے اختیار چیخ اٹھی۔ چائے میرے ہاتھ میں پکڑا، تمیز نہیں سکھائی تیری ماں نے تجھے؟ کیسے میرے آگے پٹک کر رکھی تو نے؟ عنایہ تو عنایہ، سارم بھی اپنی جگہ سن رہ گیا۔ بیجی کب پٹکی میرے سامنے؟ تو چپ رہ سارم، میں تجھ سے بات نہیں کر رہی۔ اس سے پہلے کہ سارم اس کی صفائی میں کچھ بولتا، بیجی اسے ٹوک گئی۔ عنایہ نے گھبرائی نظروں سے سارم کو دیکھا، وہ ہونٹ پیچھے بیجی کو دیکھ رہا تھا۔ کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ کب پکڑا میرے ہاتھ میں؟ عنایہ کو کھڑے دیکھ کر گرجی کانپتی ٹانگوں سے وہ ان کے قریب آئی، کپ اٹھا کے بیجی کو تھمایا۔ یہ چائے بنائی تو نے؟ چینی ڈالی ہے کہ نہیں؟ چینی ڈالی ہے کہ نمک؟ جان بوجھ کر کرتی ہے نا تو؟ بیجی کو گویا ہوش گوا بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے سارم کچھ سمجھتا یا عنایہ سنبھلتی، انہوں نے پانی کا بھرا گلاس عنایہ کے سر پہ دے مارا۔ اگلے ہی لمحے وہ چیختی ہوئی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کانچ کا گلاس چھناکے سے زمین پہ گرتے ہی کرچی کرچی ہو گیا۔ عنایہ کی پیشانی سے ابلتا خون کا فوارہ نکلا تھا۔ بیجی! سارم ساکت نظروں سے بیجی کو دیکھتا ہوا تیزی سے عنایہ کی طرف بڑھا، جب بیجی کے اگلے لفظوں نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ سارم تو اس کے قریب بھی گیا تو میں ابھی خود کو ختم کر لوں گی۔ بیجی انسان ہے وہ۔ سارم بے بس ہوا تھا۔ میں نے کہا نا تو اس کے پاس بھی نہیں جائے گا، بیجی گرجی تھی۔ سارم نے بے بس نظروں سے، تڑپتی بلکتی نظروں سے عنایہ کو دیکھا اور فریدہ بوا کو آوازیں دینے لگا۔ جی سارم بیٹے! بوا بھاگتی دوڑتی آئی، مگر آگے عنایہ کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ ہائے میری بچی! بوا انہیں لے جائیں، ان کا خون روکے، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ سارم وہیں کھڑا تیزی سے بولا۔ میں نے کہا نا تو نہ اس کے قریب جائے گا نہ اس کا علاج کرائے گا، بیجی ناراضگی سے بولی۔ بیجی پلیز، انسان ہے وہ، تھوڑی ہی دیر کے لیے یہی سمجھ لیں وینا ہے وہ آپ کی بیٹی۔ وہ واقعی بے بس ہوا تھا۔ نہیں ہے یہ میری بیٹی، میری دھی بے غیرت نہیں تھی۔ بیجی کا جلال اود آیا تھا۔ سارم سٹ پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ بوا عنایہ کو سہارا دیتی وہاں سے لے گئی۔ پیچھے کتنی ہی دیر بیجی اور سکینہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتی رہیں۔ اس نے سوچا تھا وہ عنایہ کا کہیں اور بندوبست کر دے گا، مگر اب وہاں نہیں چھوڑے گا۔ مگر اسی شام اسی شہر سے بابا جان کی کال آ گئی۔ اسے افراتفری میں واپس جانا پڑا۔ وہاں جا کر وہ ایسا کاموں میں الجھا کہ ہر کام ذہن سے نکل گیا۔ پیچھے عنایہ کی زندگی مزید تنگ کر دی گئی۔ ایک ہفتہ جو سارم گھر ٹھہرا تھا اس کی سزا بھی اسے ہی ملی۔ حالانکہ بیجی اور سکینہ بیگم نے شادی کے بعد اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی سارم کے پاس بھٹکنے نہ دیا، مگر سارم کی گئی ہمدردی الٹا اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے جو آرام اسے ملتا تھا، آرام کا وہ عرصہ بھی اسے چھین لیا گیا۔ سارا دن اور ساری رات وہ سکینہ بیگم کی خدمت میں جٹی رہتی۔ اس دن وہ مشین لگا کر کپڑے دھو رہی تھی جب ملازمہ نے اسے سکینہ بیگم کا پیغام دیا تھا کہ وہ اسے اوپر بلا رہی ہیں۔ وہ صرف والے ہاتھ دھوتی تیزی سے سیڑھیاں چڑھی، مگر صرف لگے پاؤں جوتی سے نکلا تھا اور وہ پھسلتی چلی گئی۔ لان میں کھڑی بوا بھاگتی چلی گئی۔ بسم اللہ میری بچی، لگی تو نہیں؟ وہ اسے سہارا دیتے ہوئے بولی، مگر کھڑی ہوتی عنایہ کی چیخ نکلی۔ بوا بہت درد ہو رہا ہے، وہ بے ساختہ رو دی۔ لگتا ہے میری بچی موچ آ گئی ہے پاؤں میں۔ ارے او ظہیرہ، ادھر آ، سہارا دینا، بیچاری سیڑھیوں سے پھسل گئی ہے۔ بوا دور کھڑی ملازمہ کو آواز دی، وہ تیزی سے بھاگتی چلی آئی۔ سہارا دے کر دونوں اسے کوارٹر میں لے آئیں۔ ادھر لیٹ میری بچی، میں ابھی مالش کر کے ٹکور کرتی ہوں، ٹھیک ہو جائے گی۔ بوا اسے سہارا دے کر لٹاتے ہوئے بولی۔ تیل کی بوتل اٹھا کر اس کے پاؤں کی مالش کی، پھر کافی دیر ٹکور کرتی رہی۔ جب تھوڑا سا سکون ملا تو وہ اٹھنے لگی۔ بس بوا، سکینہ بیگم نے بلوایا تھا، وہ انتظار کر رہی ہوں گی۔
वो आंसू साफ करते उठने लगी जब बुआ ने पकड़कर ज़बरदस्ती लिटा दिया। लेटी रह, चुप करके बता दूंगी मैं बेगम साहिबा को, इंसान है तो भी, अल्लाह बचाए। अल्लाह जब रस्सी खींचता है ना तो बड़े बड़ों की चीखें निकल जाती हैं। तो फिक्र ना कर मेरी बच्ची, मैं बात करूंगी मलिक साहब से, खुद देखना, आन लेने दे आन लेन दे इस दफ़ा इन्हें भी। चल तू सुकून कर, मैं बेगम साहिबा को बताती हूँ, साथ में 2 मुलाजमों को लगाकर बाकी बचे कपड़े धो लूँगी। बुआ प्यार से उसके सर पे हाथ फेरते हुए उठी। बुआ वो छोटी बीबी बुला रही हैं अनाया बीबी को। घबराई हुई ज़हीरा अंदर दाखिल हुई। तूने बताया नहीं बेगम साहिबा को बच्ची गिरी है सीढ़ियों से? बुआ मुड़कर ज़हीरा को घूरते हुए बोली। सीढ़ियों से गिरी है तो क्या टांग टूट गई है या पाँव टूट गया? मर तो नहीं गई ना? जब मैंने हुक्म दिया कि कमीनी को मेरे पास भेजो तो तुम लोग एक बारी में समझ में नहीं आती। सकीना बेगम चीखती हुई अंदर दाखिल हुई। बुआ घबरा कर पलटी थी। जब अनाया ने घबरा कर उठने की कोशिश की मगर दर्द से कराहती हुई दोबारा बैठती चली गई। बेगम साहिबा बहुत बुरी तरह से गिरी है, लगता है कोई फ्रैक्चर वैक्चर हो गया है बच्ची के पाँव में, तभी तो उठा नहीं जा रहा। बुआ तड़प के आगे आई थी। सकीना बेगम ने घूर कर उन्हें देखा। देख बुआ, सारिम की वजह से तुम्हारा लिहाज कर जाती हूँ कि वो तुम्हारी इज्जत करता है, पाला है तूने उसे, वरना लिहाज तो मैं उसके माँ प्यो का भी नहीं करती। आइंदा मेरे मामलात से दूर रहना, समझी? उंगली उठाकर बुआ को तनबीहा की। और तुम? फिर अनाया की तरफ मुड़ी, उसे बालों से पकड़कर झटका देकर खड़ा किया। वो दर्द से करा उठी। तुझे तो मैं नाफरमानी की ऐसी सजा दूंगी कि आइंदा इनकार करते तो 100 बारी सोचेगी। घसीटते हुए उसे बाहर निकाल आई। हवेली के पिछले पिछवाड़े में बने गोदाम के सामने उसे लापट खा। खान बाबा को बुलवाकर गोदाम का ताला खुलवाया और अनाया को धक्का देकर अंदर फेंका और बाहर से ताला लगा दिया। अंदर अनाया चीखती रह गई। मुलाजिम दम साधे खड़े रह गए। कान खोलकर सुन लो सब के सब, कोई भी मुझे इस गोदाम के आसपास भटकता नजर ना आए। अगर नजर आया तो नौकरी से फारिग, और कोई इस लड़की से आज के बाद मुझे हमदर्दी करता नजर आए और 3 दिन कोई खाना, कोई पानी, कोई कुछ भी नहीं देना उसे। सुना सबने कि नहीं? करोफर बड़े अंदाज में शोला भरी नज़रों से उंगली से तनबीह करती वो सबको घूर रही थी। हुक्म जारी करती, तन फन करती वो वहाँ से चलेगी। बुआ की बूढ़ी आंखों से 2 आंसू टूटकर मिट्टी में जज्ब हो गए। मुलाजिमा अनाया की चीखों को नज़रअंदाज करते बहुत जल्दी लिए अपने अपने कामों में मगन हो गए। 2 ही दिन में भूख प्यास ने उसे निढाल कर दिया। वो अपने होश खो बैठी थी। उसकी आंख खुली तो 400 घोप अंधेरा था। उसका दिल उछलकर हरकत में आ गया। बेख्तियार अपनी जगह से उठना चाहा, लेकिन दुखते जिस्म ने ऐसा करने ना दिया। वो अपनी जगह कराह कर रह गई। उसे आसपास अजीब अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई दी। या अल्लाह, अंधेरे में वो बिलबिलाई थी। 2 काली रातें इसने उस रोते हुए अजियत में काटी थी। सुबह होने का एहसास तब हुआ जब कमरे के वाहिद रोशनदान से रोशनी ने अंदर झांका। तब उसने सूजी हुई आंखों से अपने दाएं बाएं देखा। आसपास पर बड़े बड़े चूहों को देखकर उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। कोई है? खुद को घसीटती वो दरवाजे के करीब लाई। बेतहाशा दरवाज़ा बजाते हुए आवाज़ें देने लगी, मगर कोई होता तो सुनता ना। वो निढाल सी वहीं गिर गई। ना जाने कौन सा टाइम था जब बाहर खटका हुआ, मगर वो बेसुध पड़ी रही। हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। सकीना बेगम धप धप करती अंदर आई। प्लीज़ मुझ पे रहम करो, मुझे 2 घूंट पानी दे दो। सकीना बेगम के पाँव पे हाथ रखती वो सिसक उठी थी। साथ आई बुआ ने कब से आंखें मूंदी। सकीना बेगम ने जिन्नाती कहकहा लगाया, अभी कहाँ? अभी तो तुम्हारी अकड़ ख़त्म करनी है। मेरे शौहर पर हक जमाने आई थी तू, देख तेरा क्या हाल कर दिया। यही सज़ा है तेरी, इसी गोदाम में सड़ सड़ कर मरेगी तू। ये चूहे देख रही है ना, तेरी बोटी बोटी नोच खाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। मलिक को कहूँगी भाग गई तू अपने यार के साथ। सकीना बेगम ऊंचे ऊंचे कहकहे लगाने लगी। प्लीज़ रहम करो, देखो मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो शिद्दत से रोती। उसे रोते देखकर बुआ आस्तिकी से बाहर निकल गई। उन्होंने चौधरी सारे मलिक से रब्ता करने की कोशिश की थी मगर रब्ता ना हो सका था। अंदर सकीना बेगम किसी बात पे भड़क उठी थी। अब ज़ोर ज़ोर से उनके चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अगला मंजर उनके लिए सुहाने रूह था। सकीना बेगम वहां मौजूद गैलन उठाकर पेट्रोल छिड़क रही थी। अगले ही लम्हे उन्होंने कमरे से बाहर निकलकर कुंडी लगा दी और कमरे की दीवार पर बने एक सुराख से लाइटर जलाकर अंदर फेंक दिया। अंदर से अनाया की चीखने की आवाज़ें आने लगीं। रहम बीबी रहम करो, इतना जुल्म ना करो। बुआ तड़प कर आगे बढ़ी थी कुंडी खोलने के लिए, हाथ बढ़ाया मगर सकीना ने कलाई थाम ली। अल्लाह से डरो बीबी, बद्दुआ से बचो उसकी। बुआ की बूढ़ी आंखें बरस उठी। सकीना बेगम गुस्से से चिंगारती नज़रों से उन्हें देखा और बाजू से घसीटती हुई वहां से ले गई। वो 2 दिन से इस्लामाबाद में था। आना तो उसे उसी दिन ही वापस था, मगर काम खत्म होते ही उसकी मुलाकात बहुत अरसे बाद चंद यूनिवर्सिटी फेलो से हो गई तो उसे रुकना पड़ा। 2 दिन ठहरकर वो वापस शहर जा रहा था, मगर न जाने दिल में क्या समाई, कार का रुख गाँव की जानिब मोड़ लिया। जब कार हवेली के गेट पर रुकी तब शाम धीरे धीरे सरक उठी थी। कार का दरवाज़ा बंद करते हुए उसने मालिक काका को अपनी तरफ आते देखा। सलाम छोटे मालिक। वालेकुम सलाम, कैसे हैं काका? खुश दिली से जवाब देता वो कार लॉक करके चाबियां जीन्स की जेब में डालता हुआ बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, करम है मौला का। मालिक काका एहतराम से बोले।
باقی سب خیریت ہے نا؟ حویلی میں مسکراتے ہوئے مالک کاکا کو دیکھا تو وہ اسپات میں سر ہلا گیا۔ ارے یہ حویلی کی بیگ سے دھواں کیسے نکل رہا ہے کاکا؟ بات کرتے کرتے اچانک اس کی نظر اٹھی تھی، وہ چونک اٹھا۔ پتہ نہیں مالک، اس طرف گودام تھا نا، کہیں آگ تو نہیں لگ گئی؟ مالک کاکا تیزی سے بولے تھے۔ ان کی بات ختم ہوتے ہی وہ اس سمت دوڑا۔ گودام میں واقعی آگ لگی تھی، مگر جانی پہچانی آواز، چیخیں، سسکاریاں، مدد کے لیے چلاتی عنایا۔ لمحے بھر کے لیے اس کے قدم ساکت ہوئے تھے، اگلے ہی پل وہ بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور دروازے پہ لگی چٹکنی کھول دی۔ اندر دھواں بھرا ہوا تھا، ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ نہ جانے وہ کہاں تھی جس کی آواز اب قدرے کم ہو گئی تھی؟ پتہ نہیں وہ کب سے چلا رہی تھی۔ کہیں دور سے اس کی کھانسے کی آواز آئی۔ صاحب اندر مت جاؤ، مالکہ گھبرایا انہیں اندر جانے کے لیے پر تولتے دیکھ کر بے ساختہ بولے۔ کاکا عنایا اندر ہے، آپ کسی کو بلوائیں؟ پانی لائیں، آگ پہ قابو پانا ہے، وہ تیزی سے بولا اور اندر کی جانب بڑھا۔ آگ نے بھی اناج کی بوریوں کو پکڑا تھا، جس کی وجہ سے کمرے میں دھواں بھرا ہوا تھا۔ غور سے دیکھنے پر وہ اسے ایک بوری کے قریب بے سود پڑی ملی۔ آگ اس کے دوپٹے کو پکڑ چکی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا، دوپٹے کو کھینچ کر اسے الگ کیا، جھک کر اسے اٹھایا، باہر کی طرف لپکا۔ مالک کاکا ملازموں کو ساتھ لگائے پائپ لگا کر آگ کی طرف لپکے۔ اسے عنایا کو اٹھائے باہر آتے دیکھ کر مالک کاکا ان کی جانب چلے آئے۔ صاحب بی بی کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، آپ انہیں ہاسپٹل لے جائیں۔ سارم نے عنایا کو لان کی گھاس پہ لٹایا اور زخمی نظروں سے مالک کاکا کو دیکھا۔ یہ یہاں تک کیسے پہنچی کاکا؟ مالک کاکا نے سر جھکا لیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، چھوٹے مالک نفی میں سر ہلایا۔ مالک کاکا میری طرف دیکھیں، سارم نے سختی سے پوچھا۔ سرکار چھوٹی بی بی جی بہت ظلم کرتی تھی، اپنا جی نہیں لگتا یہاں اب۔ چھوٹے مالک کاکا بے اختیار بچوں کی طرح رو دیے۔ سکینہ بیگم سارم بے اختیار ساکت ہوا۔ مالک کاکا کا سر اسپات میں ہلنے لگا۔ چھوٹے مالک یہ پانی پلائیں بی بی جی کو۔ ایک دم ملازم بھاگتا ہوا پانی لے آیا۔ سارم نے عنایا کے منہ میں پانی چھڑکا اور وہ کھانستے ہوئے ہوش میں آنے لگی۔ عنایا! سارم نے جھک کر ہولے سے اسے پکارا، مگر وہ شاید ٹھیک سے ہوش میں نہ تھی، ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ سارم نے اسے اٹھایا اور تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے اس کی نظریں بے جی اور سکینہ پر پڑی۔ فریدہ بوا ان کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ اندر آتے سارم کو دیکھ کر تینوں چونکی۔ بے جی اور سکینہ کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، جبکہ بوا سارم کو دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ شکریہ چھوٹے مالک، آپ موقع پر آ گئے۔ بوا اس کے قریب آتے ہوئے بولی۔ سارم نے بوا کی بات نظر انداز کر کے سکینہ بیگم کو دیکھا۔ دعا کرو سکینہ بیگم اسے کچھ نہ ہو، اگر کچھ ہوا نا تو قسم سے جان سے مار دوں گا تمہیں۔ غصے سے پھنکارتے ہوئے وہ اسے لیے وینا کے کمرے میں چلایا۔ پیچھے بوا بھی چلی آئی۔ بوا آپ اس کی گرم پانی سے چوٹیں صاف کریں، میں تب تک ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ اسے بیڈ پہ لٹا کر کمبل اڑاتے ہوئے بولا۔ سارم بیٹا بہت برا کیا آپ نے، بہت برا، اگر نکاح کیا ہی تھا تو کم از کم نکاح کی لاج ہی رکھ لیتے۔ بوا اس کے زخم صاف کرتے ہوئے سسک اٹھی۔ سارم نے ہونٹ بھینچ کر انہیں دیکھا۔ بوا نے شروع دن سے لے کر آج تک کی ہر بات سارم کے گوشت گزار کر دی۔ وہ ساکت بیٹھا سنتا رہا۔ بوا سسکتی رہی۔ بس بیٹا بہت ہو گیا، اب اپنا گزارا نہیں، یہاں ظلم سہنے والا، ظلم کرنے والا اور ظلم دیکھ کر بھی چپ رہنے والا بھی گناہ گار ہے۔ ہم بٹیا کے لیے کچھ نہ کر سکے، بہت کوشش کی تمہیں فون کرنے کی، مگر تمہارا فون بند تھا۔ بس تم سے گزارش اپنے ساتھ لے جاؤ، نہیں تو چپ چاپ طلاق دے کر فارغ کر دو۔ بوا کتنی ہی دیر دل کی بھڑاس نکالتی رہی اور وہ سن بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ 3 دن سے وہ مسلسل وہ اسی کے ساتھ تھا۔ وہ ٹھیک طرح سے ہوش میں آتی بھی نہ تھی اور چیخنا چلانا شروع کر دیتی تھی۔ بچاؤ بچاؤ، آگ، اماں، لالا، کوئی تو بچائے، وہ مجھے مار دے گی۔ ہوش میں آتے ہی اس کی زبان پہ یہ الفاظ ہوتے۔ سارم ڈسٹرب ہو کے رہ گیا تھا۔ شہر سے بابا جان کو بھی بلوا لیا تھا انہوں نے۔ آتے ساتھ ہی بے جی اور سکینہ کو وہ سنائی تھی کہ وہ دونوں سٹپٹا کر رہ گئیں۔ بے جی کو تو خیر کچھ زیادتی کا احساس ہو رہا تھا، مگر سکینہ بیگم اب بھی جھکنے کو تیار نہ تھی۔ انہیں تو یہی فکر تھی، 3 دنوں سے سارم گھر تھا اور مگر کمرے میں نہ آیا تھا، مسلسل عنایا کے پاس تھا۔ بے جی بھی 2-4 چکر اس کے کمرے کے لگا چکی تھی۔ بیچاری کے ساتھ کچھ زیادہ ہی کر دیا سکینہ نے۔ بڑبڑاتی ہوئی بے جی اور سکینہ کو آگ لگ جاتی۔ بے جی ہاتھوں سے نکلتی دکھائی دیتی۔ چاچی یہ تیری بیٹی کی قاتل کی بہن ہے، تو یہ مت بھولا کر۔ اور بے جی گہری سوچ میں ڈوب جاتی، مگر ضمیر برابر کچوکے لگاتا۔ رات وہ کتاب پڑھتے پڑھتے یوں ہی کرسی پہ سو گیا، جب اچانک عنایا کے زوردار چیخ کر ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ عنایا کیا ہوا؟ ہولے سے اس کا بازو تھاما، مگر وہ ڈر کر اس سے بازو چھڑا کر بیڈ کی دوسری طرف کھسک گئی۔ مجھے مت مارنا پلیز، مجھے مت مارنا۔ آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ عنایا دیکھو، ڈرو نہیں۔ وہ پھر اس کے قریب ہوا۔ نہیں پلیز بچاؤ، آگ، کوئی تو بچاؤ، لالا۔ وہ کمبل ہٹا کر تیزی سے بیڈ سے اتری۔ سارم نے اتنی ہی تیزی سے اسے پکڑ لیا۔ عنایا ہوش میں آؤ، اسے جھٹکا دیا۔ کچھ بھی نہیں ہے، تم کمرے میں ہو، میرے پاس دیکھو، کہیں بھی نہیں۔ آگ کہاں ہے دیکھو۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ میں سارم ہوں، پہچانا مجھے؟ اسے خود کو دیکھتے پا کر سارم نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ کتنی دیر وہ ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اگلے ہی لمحے، پہچان کے لمحے طے ہوتے ہی وہ
اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ مجھے مار دے گی، پلیز مجھے بچاؤ، مجھے لالا کے پاس چھوڑو، پلیز مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں آ گیا ہوں نا، وہ تمہیں نہیں مارے گی۔ اس کا چہرہ تھام کے سارم نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ نہیں، تم چلے جاتے ہو تو وہ مجھے مارتی ہے، پلیز تم مت جاؤ، پلیز مت جاؤ۔ وہ اس وقت بچی بنی خوف سے اس کے ساتھ چمٹی تھی۔ اوکے اوکے ریلیکس، میں کہیں نہیں جاؤں گا، یہیں ہوں تمہارے پاس، ٹھیک ہے؟ وہ اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے بولا تو وہ آنسو صاف کرتی بچوں کی طرح سر ہلانے لگی۔ سارم کو بے ساختہ ہنسی آئی۔ دوبارہ اسے لٹاتے ہوئے کمبل اڑایا اور خود اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ سو گئی تو اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آرام سے نکالتے ہوئے اٹھا۔ کچی نیند میں جاتی انایا نے بے ساختہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ نیند میں ڈوبی سرخ خوف زدہ آنکھیں لیے وہ اسے پوچھ رہی تھی۔ نہ جانے کیسا ڈر تھا اسے۔ بالکل بھی نہیں، میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس ہوں، تم سو جاؤ۔ اسے دلاسا دیتے ہوئے اس کے پاس بیٹھنے کی بجائے اس کے پہلو میں جگہ بنا کے لیٹ گیا۔ انایا نے اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پھنساتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر آنکھیں موند لی۔ گویا اب وہ پرسکون تھی مگر سارم کو بے سکون کر چکی تھی۔ اس کی گہری نیند میں جاتے ہی وہ آہستگی سے اٹھنے لگا مگر وہ شاید نیند میں کسمس آئی تھی، وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ انایا کا سر اب اس کے بازو پر آن پڑا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ دل پہ ضبط کرتا اس کے چہرے کو دیکھتا رہا مگر اگلے ہی پل وہ کروٹ بدلے اسے اپنی آغوش میں لے چکا تھا۔ پورا ویک سارم اور بوا کی دیکھ بھال، سارم کی محبت، پل پل کا ساتھ، وہ ہفتے کے اندر اندر بھلی چنگی ہوگی اور یہ پورا ویک سکینہ بیگم نے جیسے کانٹوں پہ تڑپتے سلگتے گزارا تھا۔ پورا ہفتہ وہ انایا کے پاس سے 1 منٹ کے لیے نہ اٹھا تھا۔ تینوں ٹائم کا کھانا بوا روم میں ہی دے جاتی۔ بابا جان اور بے جی بھی کتنی بار اس کا احوال پوچھنے اس کے روم تک آئے تھے۔ اس صبح اس کی آنکھ کھلی تو شاید فجر گزرے کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ بائیں طرف پرسکون سا سارم گہری نیند سو رہا تھا، ایک ہاتھ گال کے نیچے، دوسرا انایا کی کمر کے گرد لپٹا تھا۔ کتنی دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ آہستگی سے اس کا بازو اٹھاتی بیڈ سے اتری۔ واش روم سے نکل کر جب وہ باہر آئی تو جلدی جلدی وضو کر کے قضا نماز ادا کی۔ ایک نظر سارم کو دیکھا، وہ کروٹ کے بل سو رہا تھا اور آہستگی سے دروازہ بند کرتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں اتر کے نیچے جاتے ہوئے ایک دم ٹھٹک کے رکی تھی۔ آخری سیڑھی پہ سکینہ بیگم کھڑی اسے قہر آلود نظروں سے گھور رہی تھیں۔ ان کی نظریں اس کی کمر پہ پھیلی آبشار پہ تھیں جس سے پانی کی بوندیں ابھی تک ٹپک رہی تھیں۔ وہ تھوک نگلتی آگے آئی اور آہستگی سے سلام کرتی ان کے پاس سے گزرنے لگی جب اچانک سکینہ بیگم نے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ انایا کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ نیند میں کروٹ لیتے سارم کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھی۔ بستر خالی دیکھ کر اگلے ہی پل کمبل اتار کے پھینکتا وہ باہر کی جانب دوڑا۔ سیڑھیوں کے دھانے آ کے اسے بے ساختہ ٹھٹک کے رکنا پڑا۔ کمینی بے غیرت ذلیل عورت، میرے شوہر کو چھیننے آئی ہے، میں تجھے مار نہ دوں؟ بدذات عورت، اس دن تو بچ گئی مگر آج بچ گئی، مار دوں گی میں تجھے، جان سے مار دوں گی۔ سکینہ بیگم مضبوطی سے اس کے بالوں کو جکڑے پے در پہ اس کے چہرے کو تھپڑوں سے سرخ کرتی جا رہی تھی۔ سارم تیزی سے آگے بڑھا تھا، سکینہ بیگم کو دھکا دے کر اسے دور کیا اور انایا کو اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ بابا جان اور بے جی بھی اپنے روم سے شور کی آواز سن کر بھاگے آئے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ بابا جان گرجے تھے جبکہ سارم غصے سے سکینہ بیگم کو گھور رہا تھا۔ پاگل ہو گئی ہے یہ عورت بابا جان، دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا۔ ہاں ہو گیا ہے دماغ خراب میرا، اس سے پوچھ چاچا پورے ہفتے سے یہ کیا رنگ رلیاں منا رہا ہے اوپر چھپ چھپ کے، اس کو سمجھا خاندانی بیوی ہوں میں، اس کی یہ ونی میں آئی ہے۔ اگر کیا بکواس ہے سکینہ، تیرے کو غیرت نہیں آتی؟ چاچا کے سامنے ایسی بات کرتے؟ سکینہ بیگم جو تن کے بابا جان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اس کی بات کاٹتے ہوئے بے جی غصے سے بولی، کیوں غیرت آئے میرے کو؟ ہاں بول چاچی، بے غیرت اسے آنی چاہیے نا، بے غیرت بنا، 1 ہفتے سے اس کے چرنوں میں بیٹھا ہے، میں کہہ رہی ہوں۔ اب اگر چٹاک سارم کا پڑنے والا تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ سکینہ بیگم اگلے کئی لمحے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہی سارم تھا جو ہر وقت اس کے آگے جھکا رہتا تھا، جس کے منہ سے آپ جناب کے علاوہ کبھی بات نہ نکلی تھی، ہمیشہ سے اسے کی مانتا آیا تھا۔ آج وہی سارم اسی نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ تو نے مجھے مارا، اس کمینی کے لیے، اس ڈائن کے لیے مجھے مارا، وہ چیختی چلاتی سارم کو دھکا دیتی پھر انایا کی طرف لپکی تھی مگر سارم نے رستے میں ہی سکینہ بیگم کے بازوؤں کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ ہاں مارا میں نے، اگر اب تم نے بکواس کی تو گدی سے زبان بھی کھینچ لوں گا۔ جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتے وہ غصے سے بولا، دیکھا چاچی، تو نے بھی دیکھ لیا، چاچا آج فیصلہ ہو کے رہے گا۔ آج میں اپنے باپ اور بھائیوں کو ابھی بلواتی ہوں، آج یا یہ قاتل اس گھر میں رہے گی یا میں، بس فیصلہ ہو گیا۔ سکینہ بیگم بابا جان اور بے جی کو مخاطب کر کے انایا کو گھورتے ہوئے دھپ دھپ کرتی فون کرنے اندر بڑھ گئی۔ سارم سر پکڑ کر وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ بابا جان اور بے جی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ انایا نے ڈبڈبائی نظروں سے سب کو دیکھا اور خود کو گھسیٹتی ہوئی بابا جان کے قدموں میں جا بیٹھی۔ بابا جان نے سر اٹھا کے بے ساختہ اسے دیکھا جو سر جھکائے دونوں ہاتھ باندھے ان کے آگے بیٹھی تھی۔ میں قاتل نہیں ہوں بابا جان، نہ ہی قتل میرے بھائی نے کیا ہے، ہاں یہ غلطی
میرے بھائی سے ضرور ہوئی تھی کہ اس نے آپ کی بیٹی سے محبت کی۔ وہ سسک اٹھی۔ ہاں یہ ضرور میں جانتی ہوں قاتل کون ہے۔ سارم نے جھٹکے سے سر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس گھر کا ایک ایک ملازم جانتا ہے قاتل کون ہے۔ پتہ نہیں آپ کی بے جی اور سارم کی آنکھوں پہ پٹی کیسی بندھی رہی۔ اسی ٹائم سکینہ بیگم دوبارہ واپس آئی تھی مگر ٹھٹک کر رک گئی۔ میں نے بہت دفعہ آپ کو بتانے کی کوشش کی مگر سکینہ بیگم نے کبھی آپ کا سامنا ہونے ہی نہیں دیا۔ مرتے وقت وینا نے آخری خط لکھا تھا، اس میں اس نے بتایا تھا کہ قاتل کون ہے۔ وہ سسکی کون ہے وہ؟ ساری میں ایک دم اٹھ کے قریب آیا۔ کیا بکواس کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے کمینی عورت۔ سکینہ بیگم جیسے ہوش میں آئی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، وہ چیخی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں تو کیا وینا کا خط جھوٹ بولے گا؟ اس گھر کے ملازم جن کے منہ آپ نے خوف سے بند کر رکھے ہیں وہ جھوٹ بولیں گے؟ نہیں تو آپ بابا جان وینا کی اس دوست کو بلوا لے، ثنا نام تھا اس کا، اسی نے خط لالا تک پہنچایا تھا۔ سکینہ بیگم کی خوف سے رنگت اڑ گئی۔ سارم آپ لالا کو بلوائیں، ان کے پاس ابھی بھی وینا کا خط موجود ہے۔ وہ تیزی سے سارم کی طرف لپکی۔ جھوٹ مت بول، وہ قاتل ادھر نہیں آئے گا، گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی میں اسے ختم کروا دوں گی۔ سکینہ بیگم زور سے چیخی۔ تم خاموش رہو سکینہ۔ سارم تم شاہ میر کو فون لگاؤ، آج واقعی فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ بابا جان نے سکینہ کو ٹوکا اور سارم سے بولے۔ وہ سر ہلاتا فون سٹینڈ کی طرف بڑھ گیا۔ لاؤنج میں موت کے سناٹے جیسی خاموشی تھی۔ شجاعت اور تایا جان بھڑک بھڑک کر اب خاموش بیٹھے تھے۔ اسی پل شاہ میر لالا نے لاؤنج میں قدم رکھا تھا۔ عنایت تیزی سے بھاگ کر ان کے سینے سے جا لگی۔ کتنی ہی دیر وہ اس کا سر تھپ تھپاتے رہے تھے۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی یہاں تک آنے کی؟ تایا جان بھڑک اٹھے۔ عنایا نے لالا سے خط لے کر سارم کے حوالے کیا تھا۔ جوں جوں وہ پڑھتا گیا اس کی چہرے کی رنگت بدلتی گئی۔ اس نے ڈبڈبائی نظروں سے شاہ میر لالا کو دیکھا تھا۔ یونیورسٹی فیلو ہونے کے باوجود اس نے آج تک یہ سچ اس سے چھپائے رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ سب کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا خط شجاعت کے ہاتھ آیا تھا۔ سالے کمینے، یہ ساری بکواس خود سے لکھ کر تو کیا سمجھتا ہے ہم تیری بات مان جائیں گے؟ وہ تیزی سے اٹھ کر شاہ میر کی طرف بڑھا۔ جب تیزی سے سارم اس کے رستے میں آ گیا۔ چپ چاپ کھڑے رہو ورنہ اپنے پیروں پہ گھر واپس نہ جا سکو گے۔ سارم کی آواز میں نہ جانے کیا تھا۔ شجاعت بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ اور تم سکینہ بیگم؟ رخ سکینہ کی طرف موڑا۔ فیصلہ چاہتی تھی نا تم؟ جاؤ، آج میں ساری ملک اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ نہیں، سکینہ بیگم تڑپ کے آگے بڑھی مگر سارم نے دھکا دے کر اسے خود سے دور کر دیا۔ طلاق دیتا ہوں اور تایا جان آپ اپنی بوڑھی طلاق یافتہ بیٹی کو سنبھالے اور انشاءاللہ میرا رب میری بہن کا انصاف خود کرے گا۔ اور پھر پورے گاؤں نے دیکھا تھا ساجد ملک کے دونوں بیٹے ایک ہی لڑکی کے چکر میں ایک دوسرے کے دشمن بن بیٹھے تھے اور پھر ایک دن دونوں نے ہی ایک دوسرے کو گولیوں سے بھون ڈالا تھا۔ تایا جان بیٹوں کے غم سے چارپائی سے جا لگے تھے۔ فالج کے اٹیک نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ سکینہ بیگم کو لوگوں نے پھر پاگلوں کی طرح گلیوں میں دوڑتے دیکھا تھا، گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھی کچھ نہ کچھ ڈھونڈ کے کھا رہی ہوتی۔ بوا نے ٹھیک کہا تھا، اللہ انسان کو پہلے پہل ڈھیل دیتا ہے اور جب رسی کھینچتے پہ آتا ہے تو بڑے بروں کی بس ہو جاتی ہے۔ بہو، سارم نہیں اٹھا ابھی تک؟ تخت پہ بیٹھی بے جی نے آواز لگائی تھی۔ کچن میں خانسامہ کے ساتھ ناشتہ تیار کرتی عنایا کے ہاتھ لمحہ بھر کے لیے رکے تھے۔ دیکھتی ہوں بے جی اٹھا کے تو آئی تھی، شاید جاگ گئے ہوں گے، اونچی آواز میں کہتی ہاتھ صاف کرتی کمرے میں چلی آئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ اللہ اللہ، سارم کتنا سوئیں گے؟ 3 دفعہ تو اٹھا چکی ہوں، بچے تیار بیٹھے ہیں اسکول کے لیے۔ اب نہ اٹھے نا تو شوفر کے ساتھ بھیج دوں گی انہیں۔ سنا کہ نہیں؟ سارم کے منہ سے کمبل کھینچتے وہ زور سے بولی مگر جواب میں دارت۔ الٹا وہ کروٹ بدل کے دوبارہ سو گیا۔ اف اللہ، میں کدھر جاؤں؟ اٹھ جائیں، سارم آفس سے لیٹ ہو جائیں گے۔ زور سے کندھا ہلایا مگر وہ بے سدھ رہا۔ ایسے نہیں اٹھیں گے آپ، بے جی کو بھیجتی ہوں، صبر کریں۔ زور سے بولتی وہ واپس جانے کو مڑی تھی مگر ہاتھ مضبوط گرفت میں آتے ہی اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی سارم نے جھٹکے سے اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ بے جی کے ڈراوے دیتی ہو؟ نیند میں ڈوبی سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ تو آرام سے اٹھ جایا کریں نا، روز لیٹ ہو جاتے ہیں آفس سے۔ عنایا سٹ پٹائی۔ پیار سے جگایا کرو تو اٹھ جایا کریں نا، اتنا غصے سے اٹھاتی ہو کہ اس کافر کا دل کرتا ہے اٹھنے کو۔ مزید قریب کیا۔ حد ہے سارم، چھوڑیں، کوئی آ جائے گا۔ عنایا گھبرائی۔ تو کیا ہے، آ جائیں، میاں بیوی ہیں، رومانس تو چلتا ہے نا، وہ چہکا۔ اف اللہ، سارم ہر وقت مذاق سوچا رہا تھا۔ بچے اف اللہ، سارم ہر وقت مذاق سوچا رہتا ہے۔ بچے اٹھے ہوئے ہیں، دیکھنا جن کی طرح ابھی حاضر ہو جائیں گے۔ وہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ تو آنے تو بھائی، مجھے کون سا کسی کا ڈر ہے؟ تبھی دروازے پہ کھٹکا ہوا۔ 5 سالہ ارحم نے دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھے اندر جھانکا۔ پاپا میں اندر آ جاؤں؟ چہرے پہ معصومیت لے وہ پوچھ رہا تھا۔ عنایت تیزی سے اسے الگ ہوئی جبکہ شرمندہ سا سارم سر پہ ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ آ جاؤ بیٹا۔ عنایا جلدی سے اٹھ کے اس کے قریب آئی۔
سچی مچی پاپا میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، اب میں آنکھوں سے ہاتھ ہٹا دوں نا، سارم کے تو گویا چھکے چھوٹے تھے جبکہ عنایا نے گھور کے سارم کو دیکھا۔ ہاں بیٹا کر لو نیچے، اب کیا ہے دیکھنے کو، آخری الفاظ منہ ہی منہ میں بڑبڑائے۔ پاپا دودو کہہ رہی ہیں جلدی آ جائیں، ناشتہ ریڈی ہے۔ آنکھوں سے ہاتھ اٹھاتا وہ جپاک سے باہر نکل گیا۔ ادھر آؤ، اور ہم کے باہر نکلتے ہی خود کو گھورتی عنایا کو اشارہ کیا۔ اب بے جی کو بھیجتی ہوں، ایسے نہیں اٹھیں گی آپ، غصے سے بولتی وہ بھی باہر نکل گئی۔ او تیری، کمبل پرے پھینکتا ہوا وہ واش روم میں جا گھسا۔ سارم اٹھ گیا کیا؟ عنایا کو باہر آتے دیکھ کر بابا جان نے پوچھا۔ 4 سالہ نیہا ان کی گود میں چڑھی بیٹھی تھی۔ جی بابا جان، میں ناشتہ لگواتی ہوں، آپ آ جائیں، تب تک سارم بھی آ جائیں گے۔ کہتی ہوئی وہ کچن میں جا گھسی، اور واقعی جب ناشتہ ٹیبل پہ لگا تب تک سارم بھی آ چکا تھا۔ السلام علیکم بابا جان، بے جی دونوں کو مشترکہ سلام کرتا کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ آج میں پاپا کے ساتھ ناشتہ کروں گی۔ نیہا باپ کو دیکھ کر اس کی گود میں جا گھسی تھی۔ نیہا بری بات، پاپا کو آرام سے ناشتہ کرنے دے، آئیں میں آپ کو ناشتہ کرواؤں۔ عنایا نے اسے سارم کی گود سے لینا چاہا، وہ مزید باپ سے چمٹ گئی۔ نہیں پاپا کے ساتھ کرنا ہے۔ اچھا یار رہنے دو، آج ہم باپ بیٹی مل کے ناشتہ کریں گے۔ سارم نے چٹاچٹ اس کے پھولے پھولے گال چومے۔ سارم کے کپڑے خراب کر دے گی آپ کے۔ عنایا نے خفگی سے اسے گھورا۔ کوئی بات نہیں یار، تم بھی بیٹھ کے ناشتہ کرو۔ سارم نے ہاتھ سے پکڑ کر ساتھ والی کرسی پہ بٹھایا۔ بابا جان اور بے جی مسکراتے ہوئے ناشتہ کرتے باپ بیٹی کے لاڈ دیکھتے رہے۔ پاپا کل ہم نے مارکیٹ میں اتنی پیاری اتنی بڑی ڈال دیکھی، مگر ماما نے لے کر ہی نہیں دی۔ منہ بسورتے وہ باپ کو عنایا کی شکایتیں لگانے لگی۔ ارے بھائی کیوں نہیں لے کے دی ہماری پرنسس کو ڈال؟ سارم نے خفگی سے عنایا کو گھورا۔ کمرہ بھرا پڑا ہے آپ کی پرنسس کا ڈال سے، ان کے بس میں ہو تو پورا بازار خرید لائیں۔ عنایا نے نیہا کو دیکھا جو مسلسل منہ بسور رہی تھی۔ چپ۔ اچھا بھائی، شام کو پاپا آئیں گے تو اپنی پرنسس کو ساتھ لے کر جائیں گے، پھر جو مرضی خرید لینا، ٹھیک؟ سارم نے بسورتی ہوئی نیہا کو پیشانی چومی۔ باپ کو مانتے دیکھ کر نیہا نے خوشی خوشی گردن ہلائی۔ پاپا مجھے بھی وہ بڑا والا ہیلی کاپٹر لینا ہے۔ خاموش بیٹا، اور ہم بھی بول بیٹھا۔ اچھا میری جان، شام کو واپس تو آ لینے دو، سارم مسکراتے ہوئے بولا۔ چلو اٹھو جلدی کرو، اسکول سے دیر ہو رہی ہے۔ عنایا نے جلدی جلدی دونوں بچوں کو اٹھایا، بچوں کے بیگ اور ٹفن ملازم کے ہاتھ میں گاڑی میں رکھوائے۔ دونوں بچوں نے جھک کر دادا دادی کی پیشانیاں چومی۔ یہ عادت دونوں نے اپنے باپ سے لی تھی۔ پھر ماں کے گلے لگ کے ماں کی پیشانی چومی اور آگے پیچھے بھاگتے باہر نکل گئے۔ عنایا سارم کا بریف کیس تھامے انہیں چھوڑنے کار تک آئی۔ بچوں کو آگے بٹھا کر بریف کیس پیچھے سیٹ پر رکھا۔ عنایا یہ بند کرنا، یہ بند نہیں ہو رہا۔ سارم کی آواز پہ متوجہ ہوتی وہ اس کے قریب آئی تھی، خفگی سے اسے گھورا اور آگے بڑھ کر اس کی کلائی کا بٹن بند کرنے لگی۔ یہ سارم کا روز کا معمول تھا، کبھی ٹائی کبھی بٹن کبھی کوٹ سیٹ کرنا۔ سارم نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے کے بل دیکھے اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر میں بازو ڈال کے اسے قریب کر لیا۔ ارحم کتنے سال کا ہے؟ سرگوشی نما انداز تھا 5 روز کے سوال کا جواب۔ نیہا کتنے سال کی ہے؟ 4 سال کی۔ اور ہماری شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ ٹائم ویسٹ کرنے کا نیا طریقہ۔ 6 سال۔ عنایا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ محبت ٹھاٹھے مارتا سمندر، اتنے سال ہونے کے باوجود بھی میری محبت بڑھتی ہی کیوں جا رہی ہے؟ سرگوشی نما ایسے ماحول میں وہ آس پاس کے ماحول سے بالکل کٹ جاتا تھا۔ ہر جگہ کو بیڈ روم مت بنا لیا کریں، سارم بچے دیکھ رہے ہیں۔ خفگی سے ڈانٹتے ہوئے ایک نظر بچوں کو دیکھا جو ڈیش بورڈ پر موجود سارم کی چیزوں میں مگن تھے۔ یار، سارم کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ چلیں جائیں، لیٹ ہو رہے ہیں۔ ڈراتے ہوئے اس کا دھیان ٹائم کی طرف کرایا تھا، وہ ٹائم دیکھتا ہوا وہ بھی سیدھا ہوا۔ چلتا ہوں یار، خیال رکھنا اپنا۔ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر عقیدت سے اس کی پیشانی چومتا نرمی سے اسے ساتھ لگا کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بائے ماما۔ سارم کے کار سٹارٹ کرتے ہی دونوں بچوں نے ہاتھ ہلائے تھے۔ جواب میں اس نے بھی چہرے پہ مسکراہٹ لیا۔ ہاتھ ہلاتی آیات کا ورد کر کے پھونکتی رہی جتنی دیر کار نظر کے سامنے رہی، اور وہ کلام پڑھتی رہی۔ کار کے اوجھل ہوتے ہی وہ اندر کی جانب چل دی، جہاں بابا جان اور بے جی اس کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ باقی کا ٹائم انہیں بھی تو دینا تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔